तैमूर के ऑफिस में दाखिल हुआ। तैमूर वहां तन्हा था। तारिक को बेतड़प अंदर घुसते देखकर उसके चेहरे पर तफक्कुर और तरद्दुद के आसार नजर आने लगे। तुम इजाजत हासिल किए बगैर अंदर क्यों आए? तैमूर उसे घूर कर बोला। ओह माफ कीजिएगा जनाब, तारिक ने मुस्कुराकर कहा। मैं समझा था शायद अब इसकी जरूरत बाकी न ही होगी। बैठ जाओ, तैमूर ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। तारिक बैठ गया। तैमूर चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर बोला, तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, समझे? जी हाँ, मैं समझ गया। ब्लैकमेल करना छिछोरे आदमियों का काम है। आपने गालिबन इन लोगों का अंजाम सुन लिया होगा जो पिछली शाम मेरा ताकुब कर रहे थे। ब्लैकमेलर अमूमन बुज़दिल होते हैं। धमकी का नाम ब्लैकमेलिंग है और धमकी वही देता है जो कमजोर हो। मैं कमजोर नहीं हूँ मिस्टर तैमूर, मैं छीन कर खाने का आदी हूँ। अभी बच्चे हो, बचपन की हवाई किलों की कोई अहमियत नहीं होती। तो आप इस पर रजामंद नहीं हैं? नहीं। तैमूर मेज की दराज खोलकर उसमें कुछ तलाश करता हुआ बोला। अब फर्म को तुम्हारी खिदमत दरकार नहीं है। ये लो, ये रहा नोटिस। तारिक ने उस कागज की तरफ देखने की जहमत भी गवारा नहीं की जो तैमूर ने मेज की दराज से निकालकर उसके सामने रख दिया था। लेकिन X539, तारिक आयशा से बड़बड़ाया, इस वक्त मेरे कब्जे में है। तुम झूठे हो, तुम्हें उसकी हवा भी नहीं लगी। खाम ख्याली है मिस्टर तैमूर, गेट आउट। बहुत खूब, शुक्रिया, लेकिन मेरा साथ तमाम शिकारी देंगे। मेरी अलहदगी उनकी अलहदगी होगी, समझे आप? तैमूर ने चपरासी को बुलाने के लिए घंटी बजाई। मैं जा रहा हूं मिस्टर तैमूर, इसकी जरूरत नहीं पेश आएगी, लेकिन आज शाम तक आप अपने खसारे से वाकिफ हो जाएंगे। तारिक बाहर निकल आया। बास कलरों ने उसे देखकर सर हिलाया और वो उन सबको छेड़ता और उन पर आवाजें कसता हुआ आगे बढ़ गया। फिर वो उस पार्टीशन के सामने रुका जहां टाइपिस्ट गर्ल जूलिया और असिस्टेंट अकाउंटेंट बैठे थे। हेलो तारिक, जूलिया उसे देखकर चहकारी। हाउ डू यू डू जूलिया? ओके ऑल बॉय, कम इन कम इन। तारिक पार्टीशन में दाखिल होकर दरवाजे के करीब ही ठिठक गया। आपकी तारीफ? उसने नए अकाउंटेंट की तरफ इशारा करके पूछा। हमारे नए असिस्टेंट अकाउंटेंट, जूलिया ने जवाब दिया। नए अकाउंटेंट का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और वो नजरें झुकाकर उंगली से मेज खटखटाने लगा। जूलिया ने इशारे से तारिक को बताया कि वो बिल्कुल बुद्धू है। कहो दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? तारिक ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा और जूलिया मुंह दबाकर हंसने लगी। अकाउंटेंट उसका हाथ झटककर और ज्यादा शर्मा गया। जूलिया बेतहाशा हंसने लगी, लेकिन तारिक उसे संजीदगी से घूरता रहा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो कोई बहुत ही अहम बात सोचने लगा हो। ये बहुत जरूरी है, उसने आहिस्ता से कहा, कि यहाँ बैठने वाला हर अकाउंटेंट मेरे गहरे दोस्तों में से हो। अकाउंटेंट हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। तारिक कुर्सी खींचकर बैठने ही वाला था कि दो फटान चौकीदार केबिन में दाखिल हुए। ऑफिस से निकल जाओ, एक ने आगे बढ़कर तारिक का बाजू पकड़ते हुए कहा। तारिक की खूनख्वार आंखें उसकी तरफ उठी और वो उसका बाजू झटककर अलग हट गया। जाओ, वो दरवाजे की तरफ हाथ उठाकर चीखा। तैमूर से कह देना कि ये बदतमीजी उसे बहुत महंगी पड़ेगी। और वो उन दोनों को एक तरफ धकेलता हुआ बाहर निकल गया। अकाउंटेंट और जूलिया हैरत से आंखें फाड़े दम बखुद बैठे रहे। दोनों पठान भी होठों में कुछ बड़बड़ाते हुए बाहर जा चुके थे। फिर अकाउंटेंट उठकर बाहर झाड़ने लगा। पूरे ऑफिस में मक्खियों की सी भनभनाहट गूंज रही थी। वो जूलिया की तरफ मुड़ा जो अपने खुश होठों पर जबान फेर रही थी। ये कौन साहब थे? अकाउंटेंट ने जूलिया से पूछा। तारिक, एक शिकारी है, बहुत गुस्से में मालूम होते थे। हाँ, वो बहुत ठीकी मिजाज वाला और इंतहाई खतरनाक आदमी है। खतरनाक? अरे बाप रे! अकाउंटेंट अहमकाना अंदाज में पलके झपकाने लगा। पता नहीं क्या बात है, उसने मिस्टर तैमूर के लिए बहुत सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मिस्टर तैमूर के लिए? अकाउंटेंट ने भौंकलाकर कहा। अब फिर अपने होठ बेच कर कुछ सोचते रहने के बाद आहिस्ता से बोला। मैंने नहीं सुना था, वरना उसका सर तोड़ देता। मिस्टर तैमूर तो बहुत अच्छे आदमी है। आप उसका सर तोड़ देते? जूलिया हंसने लगी। क्यों, क्या मैं उससे कमजोर हूँ? ओह, उन फटानों की हालत देखी थी आपने? कहाँ पर रह गए थे? रह गए होंगे। मैं नहीं समझ सकती कि क्या वाकया पेश आया है, जूलिया ने तशवीश आमेज लहजे में कहा। मैं उसे जरूर पीटूंगा,
کیا آپ مجھے اس کے گھر کا پتہ بتائیں گی؟ جولیا پھر ہنسنے لگی۔ دفتن اکاؤنٹنٹ بگڑ گیا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں؟ جولیا اس کی بات کا جواب دیے بغیر پارٹیشن سے نکل گئی۔ شاید وہ اس واقعے کی وجہ معلوم کرنا چاہتی تھی۔ اکاؤنٹنٹ بھی پردہ ہٹا کر دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ سارے کلرک ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ مینیجر کی کرسی خالی تھی۔ اکاؤنٹنٹ کی نظر تیمور کے کمرے کی طرف اڑ گئی۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے اپنی پتلون کی جیبیں ٹٹولی اور لمبے لمبے قدم رکھتا ہوا غسل خانے کی طرف چلا گیا۔ غسل خانہ تیمور کے کمرے کی پشت پر تھا اور دونوں کے درمیان میں صرف ایک دیوار حائل تھی۔ اس نے غسل خانے کا دروازہ اندر سے بولڈ کر کے شیشوں پر سیاہ پردہ کھینچ دیا، پھر پتلون کی جیب سے ایک چھوٹی سی سیاہ رنگ کی ڈبیا نکالی جس سے ایک پتلا سا تار منسلک تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہ تار اس تار سے جوڑ دیا جو ایک ننھے سے روشن دان سے لٹک رہا تھا۔ بادی نظر میں وہ ایک تار ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے مکڑی کے جالے میں کوئی ہلکا سا تنکا پھنس گیا ہو۔ سیاہ رنگ کی ڈبیا اس نے اپنے داہنے کان سے لگا لی۔ ڈبیا دراصل ایک چھوٹے سے مگر طاقتور ڈیٹا فون کا ریسیور تھی۔ دوسری طرف تیمور اس بات سے قطعی بے خبر تھا کہ اس کے کمرے میں کہیں پر ایک ڈیٹا فون پوشیدہ ہے اور اس وقت اس کی ساری گفتگو غسل خانے میں سنی جا رہی ہے۔ وہ اپنے مینیجر سے کہہ رہا تھا، اس لوٹنے کا انتظام ضروری ہے ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ وہ چاروں بری طرح زخمی ہوئے ہیں۔ گاڑی کمپنی کی تھی لہٰذا پولیس کا ادھر توجہ دینا ضروری ہے۔ دوسری مصیبت، آج کا اخبار تو تم نے پڑھا ہی ہوگا، ارشاد کی کہانی کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ میری سمجھ میں نہیں آئی، مینیجر بولا۔ اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ وہ لڑکی جس کی وینٹی بیگ سے سانپ برآمد ہوا تھا ہمارے شو روم سے نکل کر سیدھی ارشاد منزل گئی تھی۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ پولیس اس معاملے میں بھی ہمیں گھیرنے کی کوشش کرے گی۔ اس طرح دو مختلف معاملات میں ہمیں پولیس سے دوچار ہونا پڑے گا۔ خیر بہرحال، لیکن یہ تو دیکھو کہ طارق کیا کر رہا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس کے وینٹی بیگ میں اسی نے سانپ رکھا ہوگا۔ ایسے حالات پیدا کر کے وہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ارشاد تیمور ایک طویل سانس لے کر بولا، ہاں اس کا معاملہ بھی غور طلب ہے۔ کیا یہ بھی طارق ہی کی شرارت ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ فی الحال اسے رہنے ہی دو، میں طارق کے لیے کوئی معقول انتظام چاہتا ہوں۔ مجھے صرف 3 دن کی مہلت دیجیے، ان 3 دنوں میں کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا، مگر آپ کو تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ شیر کی طرح نڈر اور لومڑی کی طرح چلاک ہے۔ ہوگا، اب تو جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اس کے لیے کچھ کہنا ہی بیکار ہے۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر تیمور نے کہا، اس نے دھمکی دی ہے کہ اس کے ساتھ ہی دوسرے شکاری بھی فرم سے قطع تعلق کر لیں گے، لہٰذا تمہیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ سارے شکاری کیمپ میں موجود ہیں یا کچھ چلے بھی گئے۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ طارق گرانڈ ہوٹل سے نکل کر اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہی تھا کہ کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ طارق چونک کر مڑا اور اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھنے والا تیمور اے باٹلے کا نیا اکاؤنٹنٹ تھا۔ ہم کہیں اطمینان سے بیٹھ کر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اکاؤنٹنٹ نے کہا۔ کوئی خاص بات ہے؟ طارق نے پوچھا۔ زندگی اور موت کا معاملہ ہے، اکاؤنٹنٹ نے سنجیدگی سے سر ہلا کر کہا۔ آؤ تو پھر۔ طارق موٹر سائیکل کی سیٹ سے ہٹتا ہوا بولا۔ اس نے موٹر سائیکل کا اسٹینڈ دوبارہ گرا دیا اور اکاؤنٹنٹ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوٹل میں داخل ہو کر اسے ایک کیبن میں لے آیا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اکاؤنٹنٹ نے بیٹھتے ہوئے ایک طویل سانس لی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ تم مجھ سے اس لڑکی کو نہیں چھین سکتے۔ اکاؤنٹنٹ ابل پڑا۔ ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ میں نے محض اسی کے لیے وہاں ملازمت کی ہے، سالہ سال سے اسے چھپ چھپ کر دیکھتا رہا ہوں۔ ہرگز نہیں۔ میں نہیں سمجھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ وہ تمہیں پسند کرتی ہے، اکاؤنٹنٹ بکتا رہا۔ تمہاری شیزوری کی قائل ہے، لیکن میں اس کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دونوں میں سے کون زیادہ طاقتور ہے۔ میں سمجھا شاید تم جولیا کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ طارق ہنسنے لگا۔ کیا تمہیں بھی اس سے محبت ہے؟ اکاؤنٹنٹ نے دردناک لہجے میں پوچھا۔ تم گھاس کھا گئے ہو کیا؟ طارق پھر ہنس پڑا۔ گھاس نہیں تو؟ مجھے ایسا کوئی شعر یاد نہیں آتا جس میں عاشق نے محبت میں گھاس بھی کھائی ہو۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہاں اچھا فرض کرو اگر میں اس سے محبت کرتا ہوں تو تم میرا کیا کرو گے؟ تو میں بالکل خاموش ہو جاؤں گا اور تم خود بخود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ یعنی
मैं क्यों बताऊं? नहीं बताता। बता दूं ताकि तुम होशियार हो जाओ और मेरा काम बिगाड़ जाए। जब तुम ही ना रहोगे तो फिर जूलिया किसे चाहेगी? किसकी कुव्वत बाजू की तारीफ करेगी? हा हा, क्या बात बनी है। मैं दुनिया का अक्लमंद तरीन आदमी हूँ। वाह! तुम क्या कह रहे हो दोस्त? तारिक आगे झुककर उसकी आंखों में देखता हुआ आहिस्ता से बोला। अकाउंटेंट इस वक्त हद दर्जे बेवकूफ नजर आ रहा था। मैं कुछ नहीं कह रहा, कोई बात नहीं। मुझे देखना है कि तुम उससे कितने दिनों तक मोहब्बत करते हो। मुझे उससे कतई दिलचस्पी नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ओह वाकई? अकाउंटेंट मुस्सरत आमेज लहजे में चीखा। यकीन करो, तारिक उसे गौर से देखता हुआ बोला। अच्छा तो आज की रात तुम्हारे लिए इंतहाई खतरनाक है, तुम मार डाले जाओगे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बस किसी तरह मालूम हो गया है। मैंने तैमूर साहब और उनके मैनेजर की गुफ्तगू किसी तरह सुन ली थी। तुम्हारे पीछे बेहतरीन आदमी लगे हुए हैं। मैनेजर ने तैमूर साहब को बताया था कि तुम कई दिनों से कैंप में सोने की बजाय जंगल के एक पोशीदा मुकाम पर सोते हो। मैनेजर को उस जगह का सुराग मिल गया है और आज रात तुम ठप। हाँ। तारिक चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला। ये लोग तुम्हें कितनी तनख्वाह दे रहे हैं? 150 से ज्यादा। 160 रुपए, अकाउंटेंट ने फखरिया लहजे में कहा। 160 रुपए? तारिक ने अफसोस जाहिर किया, फिर आहिस्ता से बोला। भला इतनी हकीर सी रकम जूलिया की मोहब्बत का बास कैसे संभाल सकेगी? वो अपनी मोहब्बत का बार संभाल लेगी, मैं अपनी मोहब्बत का बार संभाल लूंगा। उसे भी तो माकूल तनख्वाह मिलती है, अकाउंटेंट ने संजीदगी से कहा। तुम बिल्कुल बुद्धू हो, तारिक मायने खेस अंदाज में मुस्कुराया। लेकिन मैं तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त हूँ। लो फिलहाल ये 200 रुपए रखो। कल शाम जूलिया को किसी शानदार तफरीगाह में ले जाना। नहीं, मैं नहीं रखता। क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो? अकाउंटेंट बुरा मान गया। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। ये दरअसल उस इत्तला की कीमत है जो तुमने मुझे इस वक्त दी है, और आइंदा भी तुम्हारे लिए अच्छी आमदनी के इम्कानात मौजूद हैं। यानी तुम चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए इन लोगों की खोज में रहा करूं? तो उसमें तुम्हारा नुकसान ही क्या है? नुकसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उन्हें मालूम हो गया तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि तुम वहां से निकाल दिए जाओगे। उस सूरत में जब तक तुम्हें दूसरी नौकरी ना मिले, मुझसे हर माह 200 रुपए लेते रहना। चलो मंजूर है, लेकिन मैं ये सब महज जूलिया के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा इरादा धोखा देने का हुआ तो मैं इन रुपयों पर नालन भेजता हूँ। नहीं दोस्त, तुम मुतमईन रहो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। हाँ। अच्छा दोस्त अब्दुल मन्नान, इस इत्तला का बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। तारिक उसे वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। जंगल की उजाड़ रात कायनात की रगो पे में सरायत कर गई थी। शायद 1 बजे का वक्त था। तारीकी कुछ और ज्यादा गहरी हो गई थी। आसमान अबर आलूद था, वरना तारों की छाव में देव पेकर और फलक आमेज सदरख इतने महीब ना मालूम होते। तारिक खतरे की इत्तला मिल जाने के बावजूद भी वहीं था जहां उसने अपनी पिछली 2 रातें गुजारी थी। यहाँ की जमीन सतह थी जिसके चारों तरफ घनी झाड़ियां थी। एक जगह प्याल का ढेर था और उस पर एक कंबल बिछा हुआ था। यही उसका बिस्तर था। आज यहाँ तारिक ने आग भी रोशन की थी और वो अपने बिस्तर ही पर मौजूद था, लेकिन सोया नहीं था। अचानक उसने हल्की सी ससराहट सुनी। चौंक कर उठा, चंद लम्हे आवाज की तरफ कान लगाए रहा। सरसराहट फिर सुनाई दी। वो आहिस्ता से बिस्तर से झाड़ियों में सिरक गया। दूसरे ही लम्हे में 2 आदमी अपने हाथों में बड़े बड़े कुल्हाड़े पकड़े हुए झाड़ियों से खुली जगह में निकल आए। तारिक का बिस्तर खाली था। एक तरफ अलाव जल रहा था और इतनी रोशनी थी कि करीब जवार की चीजें बआसानी नजर आ सकती थी। अलाव की सुर्ख रोशनी में इन दोनों के चेहरे हद दर्जा बेहरक मालूम हो रहे थे। अचानक किसी ने पीछे से इन दोनों पर हमला कर दिया। उनके हाथों से कुल्हाड़े छूट गए और वो दोनों उछलकर भागे। देखना, तारिक की आवाज अंधेरे में गूंजी, ये जिंदा न जाने पाए। कोई अंधेरे में गिरा, एक चीख उभरी और फिर सन्नाटा छा गया। कई दौड़ते हुए कदमों की आवाजों से जंगल गूंज रहा था। तकरीबन 10 मिनट के बाद सीटी की आवाज सन्नाटे में लहराई। दूर से किसी ने उसका जवाब दिया और फिर सन्नाटा तारी हो गया। नासिर, नासिर, तारिक की आवाज अंधेरे में उभरी। तारिक, मैं हूं, जहां हो वहीं ठहरो।
ناصر جلد ہی طارق کے پاس پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ طارق نے پوچھا۔ یار کیا بتاؤں، وہ دونوں صاف نکل گئے۔ خیر پرواہ نہ کرو، طارق بولا، میں نے انہیں پہچان لیا ہے، وہ ٹونی اور بارکر تھے۔ اگر نکل گئے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ اب ہمیں ان کی شکلیں کبھی نہ دکھائی دیں گی۔ میں نے یہ آگ اسی لیے روشن کی تھی کہ حملہ آوروں کی شکلیں دیکھ سکوں۔ آؤ واپس چلیں۔ وہ دونوں پھر وہیں آ گئے جہاں آگ روشن تھی، لیکن وہاں قدم رکھتے ہی طارق کے منہ سے ہلکی سی تحیر آمیز چیخ نکلی اور وہ بے تحاشا پیال کے ڈھیر پر ٹوٹ پڑا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیال اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر پھینک رہا تھا۔ جب ساری پیال اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو اس کے منہ سے ایک گندی سی گالی نکلی اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں دھاڑا، آؤ چوٹ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ طارق اسے کوئی جواب دیے بغیر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ ناصر بھی اسی کے ساتھ ہی ساتھ بھاگتا پھر رہا تھا۔ پھر وہ دونوں شکاریوں کے کیمپ تک آئے جو ان کی کمین گاہ سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں 3 خیمے لگے ہوئے تھے، لیکن ان پر خاموشی مسلط تھی۔ ان میں سے کسی میں بھی بیداری کے آثار نہیں پائے جاتے تھے۔ آخر تم کیا تلاش کر رہے تھے؟ ناصر نے پوچھا۔ اوہ X539، میری ساری محنت برباد ہو گئی، طارق ہانپتا ہوا بولا۔ پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اچھا خیر دیکھا جائے گا، میں دیکھوں گا کہ تیمور کتنا چلاک ہے۔ عمران ٹھیک 3 بجے رات کو فلیٹ میں داخل ہوا۔ فلیٹ کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، کمرے میں روشنی تھی اور محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ کیپٹن فیاض ایک آرام کرسی پر پڑا سو رہا تھا۔ عمران نے لکڑی کی وہ چھوٹی سی پیٹی میز پر رکھ دی جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک کھڑا فیاض کو گھورتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ فیاض بیدار ہوتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ فیاض صاحب، یہ کوئی سرائے ہے یا بھٹیار خانہ؟ تم اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہے تھے؟ تشریف رکھیے عبد المنان صاحب، فیاض نے بڑے ترخت لہجے میں کہا۔ میں اپنا فرض ادا کرنے پر مجبور ہوں۔ فیاض نے جیب سے ہتھکڑیوں کا جوڑا نکال کر میز پر ڈال دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب بعد میں پوچھنا، دوستی اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں اپنا فرض ضرور ادا کروں گا۔ فیاض کا لہجہ حد سے زیادہ خشک تھا۔ ابے کچھ بکو گے بھی یا یوں ہی بور کیے جاؤ گے؟ تمہارا وارنٹ ہے، عبد المنان کا وارنٹ، جو تیمور این واٹلے کے یہاں اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ ہے۔ اس کے خلاف 5000 کا غبن کا الزام ہے۔ تیمور این واٹلے کے مینیجر نے عبد المنان کی تصویر بھی دی ہے۔ فیاض نے وارنٹ نکال کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ اس پر عمران کا فوٹو بھی چسپا تھا۔ اوہ میں سمجھا تو شاید انہیں میری اصلیت معلوم ہو گئی ہے، عمران آہستہ سے بڑبڑایا۔ تم مجھے الو نہیں بنا سکتے، فیاض گرج کر بولا۔ بڑے شرم کی بات ہے، یہی تو میں کہتا تھا کہ آخر تمہارا خرچ کہاں سے چلتا ہے؟ کیا بچاؤ کی صورت نہیں؟ عمران نے بے بسی سے کہا۔ ہرگز نہیں، میں بالکل مجبور ہوں۔ فرض ادا کرنے سے پہلے تمہیں میرا قرض ادا کرنا چاہیے۔ میں بیتو کی باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تم چپ چاپ میرے ساتھ چلے چلو، ورنہ بات بگڑ جائے گی۔ تیمور کہہ رہا تھا کہ وہ اخبارات میں تمہارا فوٹو شائع کرائے گا۔ واہ یار، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ شخص صورت سے ہی عبد المنان نہیں معلوم ہوتا۔ ویسے فیاض صاحب، میں نے اپنا کھیل اسی وقت ختم کر دیا ہے اور اب تمہاری آنکھیں کھولنے جا رہا ہوں۔ شہر میں پتہ نہیں کیا کیا ہوا کرتا ہے اور تمہارے محکمے کے کانوں پر جوں تک نہیں رہتی۔ عمران نے میز سے لکڑی کی وہ پیٹی اٹھائی جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ 1 فٹ لمبی اور تقریباً 9 انچ چوڑی تھی، اونچائی زیادہ سے زیادہ 6 انچ رہی ہوگی۔ یہ پیٹی، اس نے کہا، ٹوکیو سے بذریعہ ہوائی ڈاک آئی ہے۔ اس پر تیمور اینڈ باٹلے کا پتہ تحریر ہے اور یہ نمبر، پتہ نہیں اس چیز کا نمبر ہے یا یہ پیٹی شمار اس نمبر کی ہے، X539۔ اب میں اسے کھولنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ غبن کیے ہوئے روپے اسی میں سے برآمد ہو جائے۔ اس نے جیب سے قلم تراش چاقو نکال کر پیٹی کی کیلیں نکالنی شروع کر دی۔ فیاض کچھ نہ بولا، وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کئی بار ایسے مواقع اسے نصیب ہوئے تھے جب وہ عمران پر چڑھ دوڑا تھا، لیکن بعد میں اسے خفت اٹھانی پڑی تھی۔ عمران خلاف عادت اس وقت بہت زیادہ سنجیدہ تھا۔ اس نے ساری کیلیں نکال ڈالی اور پھر 2 عدد خوفناک قسم کی پھنکاروں کے ساتھ ڈھکن خود بخود اوپر اٹھتا چلا گیا۔ ارے باپ رے! عمران اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اور فیاض نے میز پر چھلانگ لگائی۔
پیٹی میں سیاہ رنگ کے 2 سانپ پھن اٹھائے کھڑے تھے۔ خدا کی قسم عمران، فیاض ہانپتا ہوا بولا، تم دیکھنا اپنا حشر۔ فیاض پیارے، چوٹ ہو گئی، خدا کی قسم اسے جان پر کھیل کر لایا، کلہاڑوں اور خوفناک آدمیوں کے مرغے سے نکال لایا۔ ارے توبہ توبہ کے بچے، ہتھکڑیاں لگاؤں گا، تم سمجھتے ہو شاید میں مذاق کر رہا ہوں، مگر توبہ کا بچہ پہلے ہی باہر نکل چکا تھا۔ فیاض میز سے چھلانگ لگا کر اس کی طرف جھپٹا، لیکن عمران کو پا لینا آسان کام تو نہیں تھا۔ دوسری صبح کے اخبارات میں عمران کا فوٹو شائع ہوا تھا۔ اس کی حیثیت اشتہار کی سی تھی۔ تیمور اینڈ باٹلے کی طرف سے مبلغ 5000 روپے کا انعام کا اعلان ان لوگوں کے لیے کیا گیا تھا جو اس کا پتہ نشان بتا سکے۔ نام عبد المنان ہی تھا۔ عمران نے اس اشتہار کو دیکھا اور خود کو سچ مچ عبد المنان محسوس کرنے لگا۔ پچھلی رات وہ شروع ہی سے طارق کے پیچھے لگا رہا تھا۔ طارق سب سے پہلے شکاریوں کے کیمپ میں گیا تھا، پھر ناصر کو ساتھ لے کر ٹہلتا ہوا اس مقام پر پہنچا جہاں وہ شب بسری کیا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر ایک بار اس نے ناصر سے بھی پیچھا چھڑایا، اسے شکاریوں کے کیمپ کی طرف کسی کام سے بھیج دیا۔ پھر عمران نے اسے ایک طرف جاتے دیکھا تھا۔ عمران صرف طارق ہی کی نقل و حرکت کی نگرانی کر رہا تھا، لہذا وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ بہرحال ایک جگہ رک کر طارق نے کانٹے دار جھاڑیوں کے جھنڈ سے وہ پیٹی نکالی تھی جسے عمران نہ جانے کیا سمجھ کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ فیاض کے سامنے کھولنے کی کوشش کی تھی، اور نتیجے کے طور پر اس میں سے 2 عدد سانپ برآمد ہوئے تھے۔ طارق نے اس پیٹی کو لا کر پیال کے ڈھیر کے نیچے چھپا دیا تھا اور خود اسی پر کمبل ڈال کر لیٹ گیا تھا۔ پھر جس وقت طارق پر حملہ ہوا، عمران اس پیٹی کو پیال کے ڈھیر سے نکال کر چپ چاپ کھسک گیا۔ طارق اور تیمور کی لڑائی کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن ان سانپوں نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ پیٹی کسی نہ کسی طرح تیمور ہی کے پاس سے طارق تک پہنچی ہوگی، ورنہ اس میں زندہ سانپوں کی موجودگی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور پھر طارق نے اس پیٹی کو بہت احتیاط سے ایک جگہ چھپا رکھا تھا، اور پھر شاید اسے اپنے بستر کے نیچے منتقل کرنے ہی کے لیے اس نے ناصر کو بھی ٹال دیا تھا۔ اس پیٹی کا راز عمران اس کے متعلق گھنٹوں غور کرتا رہا۔ وہ اس وقت شہر کے ایک غیر معروف سے ہوٹل کے ایک کمرے میں مقیم تھا۔ تھوڑی سی تبدیلی اپنی ہیبت میں بھی کر لی تھی۔ سر کے بالوں کے الٹنے کا انداز بدل دیا تھا اور سوٹ اتار کر صرف پتلون اور جیکٹ پر اکتفا کی تھی۔ آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک تھی، مصنوعی مونچھیں بھی استعمال کرنی پڑی تھی، حالانکہ اسے اس بہروپیے پن سے سخت نفرت تھی۔ لیکن اس وقت وہ کرتا بھی کیا؟ وہ جانتا تھا کہ فیاض نے یہ سب کچھ محض اس لیے کیا ہے کہ وہ اسے سارے حالات سے باخبر رکھے، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی دھمکی کو عملی جامہ بھی پہنا دیتا، کیونکہ فی الحال عمران کے خلاف اس کے پاس کافی مواد موجود تھا۔ اور پھر یہ تو بات کی بات ہوتی کہ اصلیت کیا تھی۔ عمران ٹھیک 8 بجے رات کو ہوٹل سے نکل کر دولت پور جانے والی بس پر بیٹھ گیا۔ اسی بس کے ذریعے وہ 10 میل کا راستہ طے کر کے شکاریوں کے کیمپ تک پہنچ سکتا تھا۔ جب تک بس شہر سے باہر نہیں نکل آئی وہ بہت زیادہ محتاط رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی تلاش میں سرکاری اور غیر سرکاری دونوں ہی طرح کے لوگ ہوں گے۔ 10 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ بس سے اتر گیا۔ اب اسے گھنے جنگلوں میں تقریباً 1.5 میل پیدل چلنا تھا۔ کیمپ میں پہنچ کر وہ بے دھڑک ایک خیمے میں گھس گیا۔ یہاں 4 آدمی اپنے بستروں پر پڑے گپے مار رہے تھے۔ عمران کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھے۔ ناصر بھائی کہاں ہے؟ عمران نے انتہائی برخوردارانہ انداز میں پوچھا۔ برابر والے ٹینٹ میں، ایک نے جواب دیا، لیکن وہ عمران کو شبے کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت عمران کی آنکھوں پر تاریک شیشوں والی اینک نہیں تھی۔ عمران الٹے پاؤں اس خیمے سے نکل کر برابر والے خیمے میں داخل ہو گیا۔ ناصر یہاں موجود تھا، اس کے علاوہ 2 آدمی اور بھی تھے۔ ناصر بھائی، عمران نے اسے مخاطب کیا، اور ناصر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو؟ میں الو ہوں، عمران نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ الو کا مطلب الو ہی ہوتا ہے ناصر بھائی، عمران نے جواب دیا۔ اچانک ناصر اس پر ٹوٹ پڑا۔ میں عبد المنان ہوں پیارے بھائی، عمران اسے روکتا ہوا آہستہ سے بولا۔ اوہ! ناصر پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر خیمے سے باہر نکل آیا۔ دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ جب خیمہ کافی پیچھے رہ گیا تو ناصر نے ایک جگہ رک کر کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں طارق سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ یہ تو میں صرف طارق ہی کو بتا سکتا ہوں، عمران بولا۔
میں نہیں جانتا کہ طارق کہاں ہے۔ تب میرا بیڑا غرق ہو گیا۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ہاں میں نے اخبار میں دیکھا تھا۔ ناصر نے کہا، لیکن تم نے بھیس بڑے کمال کا بدلا ہے۔ ارے یار میں کیا جانوں بھیس ویس، یہ تو میرے ایک دوست کی کاریگری ہے جو فلم کمپنی میں کام کرتا ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم مجھے کیسے پہچانتے ہو؟ یہ سب کچھ میں طارق کے سامنے ہی بتاؤں گا۔ نہیں تم مجھے بتاؤ، ورنہ یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ یار یہ تو تم نے بڑی بے ڈب بات کہی۔ اچھا چلو نہیں بتاتا، جو کچھ کرنا ہے کر لو، تمہیں گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا۔ مار بھی ڈالو یار، اس سے تو یہی بہتر ہے، ورنہ اگر پکڑا گیا تو 5,000 روپے کہاں سے پیدا کروں گا؟ ان لوگوں کو شاید معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے طارق کے لیے کچھ معلومات فراہم کی ہے، اس لیے مجھ پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میرے سوال کا جواب دو۔ اچھا تم نہ بتاؤ طارق کا پتہ، میں جا رہا ہوں۔ عمران نے بڑی سادگی سے کہا، تم نہیں جا سکتے۔ مجھے کون روکے گا؟ عمران نے آہستہ سے کہا، میں۔ تم نہیں جا سکتے۔ اچھا تو روک لو۔ نہیں یوں نہیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا، میں زیادہ سے زیادہ 15 گز کے اندر ہی اندر رہوں گا، تم مجھے پکڑ لو۔ اگر میرے جسم میں بھی ہاتھ لگا سکو تو اپنا نام بدل دوں گا، چلو پکڑو۔ یہ کہہ کر عمران نے ناصر کے سر پر ایک چپت رسید کر دی۔ ناصر جھلا کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ دونوں کھلے آسمان کے نیچے تھے اور تاروں کی چھاؤں میں ایک دوسرے کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ عمران گویا ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اپنے وعدے کے مطابق وہ ناصر کے قریب ہی قریب رہا، لیکن وہ کچھ اس انداز میں اچھل کود کر رہا تھا کہ ناصر اسے چھو بھی نہ سکا۔ یہ رہا، یہ آیا، یہ گیا، یہ پڑی چپات۔ عمران نے پھر اس کے سر پر چپت رسید کی اور متواتر بکواس کرتا رہا، یہ آیا، یہ گیا، یہ رہا، پھر نہ چپت۔ ذرا سی دیر میں 10-15 چپتیں ناصر کے سر پر پڑ گئیں، لیکن وہ اسے نہ پکڑ سکا۔ بس کرو، ختم کرو، ناصر ہانپتا ہوا بولا۔ نہیں سنتے تم الو کے بچے، تم مجھے طارق کے پاس لے چلو۔ عمران نے رکے بغیر کہا، ورنہ اسی طرح چپٹے مار مار کر تمہیں ختم کر دوں گا۔ لے چلوں گا، لے چلوں گا، ناصر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ آج طارق نے دوسری جگہ ٹھکانہ بنایا تھا۔ یہ ایک غار سا تھا اور اس کے اوپر کئی درختوں کی گھنی شاخیں جھکی ہوئی تھیں۔ اندر اتنی جگہ تھی کہ 3-4 آدمی بآسانی رات بسر کر سکتے تھے۔ طارق قریب 3 یا 4 منٹ سے عمران کو گھور رہا تھا اور عمران اس طرح سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے کوئی فکر مند باپ اپنے بچوں کے درمیان بیٹھا ہو، ان کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ ناصر باہر نکلنے کے راستے کے سرے پر کھڑا تھا۔ دفتن طارق بولا، پہلے میں تمہیں بیوقوف سمجھتا تھا، لیکن اب میں تمہاری طرف سے مطمئن نہیں ہوں، اور میری بے اطمینانی کا مطلب تو تم سمجھتے ہی ہو گئے۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے ناصر کو کیسے پہچان لیا تھا؟ تم اسے کیا جانا؟ مجھے جولیا نے بتایا تھا کہ ناصر تمہارا گہرا دوست ہے۔ بس اتنا ہی نا؟ تم نے یہ کیسے جانا کہ یہی ناصر ہے؟ اس لیے کہ اس کی ناک کافی لمبی ہے اور ناک کے سراغ بہت بڑے بڑے ہیں۔ ایسی ناک والا ہر آدمی مجھے ناصر معلوم ہوتا ہے۔ میرا وقت نہ برباد کرو، تم مجھے الو نہیں بنا سکتے، اور تم مجھے یوں ہی الو بناتے چلے جاؤ گے۔ طارق صاحب تم نے میرا کیریئر برباد کر دیا، میں چوروں کی طرح منہ چھپائے پھر رہا ہوں۔ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ طارق نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اب کہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں سے زندہ نکل سکو گے؟ اچھا جی، عمران ناک چڑھا کر بولا، کیا تمہارا دل بھی چپٹے کھانے کو چاہا ہے؟ طارق سلمہ، میں آدمی نہیں بلکہ بھوت ہوں۔ میرے جاننے والے مجھے اسی نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ غار تم دونوں کا مقبرہ بن جائے گا، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کے علاوہ اور کچھ نہیں استعمال کروں گا۔ طارق شدید غصے کے باوجود بھی ہنس پڑا۔ اسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اسے عمران کی یہ بات ایسی لگی جیسے کوئی مچھر کسی ہاتھی کو چیلنج کر رہا ہو۔ تم ہنس رہے ہو طارق؟ عمران بولا، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ مجھے آج ہی رات کو 5,000 روپے مہیا کرنے ہیں، اور اس کے لیے میں تیمور ہی کی تجوری توڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ بھی کیا یاد کرے گا کہ کسی غریب کو ستایا تھا۔ تم نے ابھی تک میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تم ناصر کو کیسے پہچان گئے تھے؟ لا حول ولا قوت، پھر وہی ناصر؟ اچھا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ناصر کو قطعی نہیں پہچانا تھا۔ پہلے ایک دوسرے ٹینٹ میں جا گھسا تھا، وہاں معلوم ہوا کہ ناصر بلاور والے ٹینٹ میں ہے۔ دوسرے ٹینٹ میں پہنچ کر میں نے صرف ناصر کا نام لیا تھا،
اس کی طرف دیکھ کر خاص طور سے اسی کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ یہ حضرت اپنا نام سنتے ہی اچھل پڑے اور میں سمجھ گیا کہ ناصر یہی ہے۔ میں اب بھی مطمئن نہیں ہو سکا۔ طارق نے گردن جھڑک کر کہا، تب پھر ایک ہی صورت رہ جاتی ہے۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر مایوسانہ انداز میں کہا، وہ یہ کہ ہم دونوں سر لڑائیں۔ اگر میرا سر پھٹ جائے تو میں جھوٹا، اگر تمہارا سر پھٹ جائے تو ہم دونوں الو کے پٹے۔ طارق پھر خاموش ہو کر اسے گھورنے لگا۔ تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ محض یہ معلوم کرنے کے لیے کہ تم مجھے تیمور کے گھر کا نقشہ سمجھا سکو گے یا نہیں۔ اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ اس کی تجوری اس کی خواب گاہ میں ٹھیک اس کے سرانے رکھی رہتی ہے۔ تو تم سچ مچ اس کی تجوری توڑو گے؟ طارق، میں جھوٹ بہت کم بولتا ہوں۔ میں تمہیں اس کی رائے نہ دوں گا کہ تم اس کی تجوری میں ہاتھ بھی لگاؤ۔ میں رائے لینے نہیں آیا طارق صاحب، عمران نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میرا نام عبد المنان ہے، جو کچھ سوچتا ہوں کر ڈالتا ہوں۔ ویسے میں نے ابھی تک شادی کرنے کے متعلق نہیں سوچا۔ میری بات تو سنو، تمہیں صرف 5000 روپے چاہیے نا؟ وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ تم مجھے 5000 روپے دو گے؟ عمران نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہکا لگا کر کہا، یقیناً دے سکتا ہوں، میرے لیے یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ اسی لیے غاروں اور جھاڑیوں میں چھپے پھر رہے ہو؟ عمران پھر ہنس پڑا اور طارق کو ایک بار پھر غصہ آ گیا، لیکن وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ اس کی تیزی اور عقابی نظریں عمران کو گھور رہی تھی۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم کیا بلا ہو، اس نے کچھ دیر بعد کہا۔ نہ سمجھو تو بہتر ہے، عمران لاپرواہی سے بولا۔ نہ جانے کتنے یہی حسرت لیے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ سمجھوتے کی بات کرو اور مجھے اپنے متعلق بتاؤ، طارق نے نرم لہجے میں کہا۔ ہم دونوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بغیر ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتے۔ عمران اسے اس انداز میں دیکھنے لگا جیسے وہ طارق کے ان جملوں میں صداقت تلاش کر رہا ہو۔ لیکن اگر تم نے اس کے باوجود بھی مجھے دھوکہ دیا تو میں کس سے فریاد کروں گا؟ اس نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ میں دھوکہ کس طرح دوں گا؟ یہی کہ اگر تم نے میرے حالات سے پولیس کو باخبر کر دیا تو؟ طارق ہنسنے لگا، پھر بولا، بھلا مجھے پولیس سے کیا سروکار؟ میرا اپنا پیشہ بھی قانون کی نظر میں باعزت تو نہیں؟ تمہارا پیشہ؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ میں نہیں سمجھا۔ ہاں، پولیس میری دوست نہیں ہو سکتی۔ یار، جب تم خود بھی نہیں کھل کر بات کرتے تو مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے؟ میں ڈاکے ڈالتا ہوں، اب سمجھے؟ سمجھ گیا، اور میں بھی ڈاکے تو خیر نہیں ڈالتا، لیکن تجوری توڑنے میں اپنا غالب نہیں رکھتا۔ اور ہاتھ کی صفائی ایسی کہ دن دہاڑے بیچ بازار سے ہاتھی غائب کر دوں اور کسی کو خبر تک نہ ہو۔ یہ بات طارق آنکھیں پھاڑ کر بولا، لیکن اس کے لہجے سے ابھی تک بے یقینی مترش ہو رہی تھی۔ ہاں دوست، یہی بات۔ مجھے یقین کیسے آئے؟ یقین؟ اچھا تو سنو، جس وقت ناصر پر چپٹیں پڑ رہی تھیں اسی وقت اس کی کوٹ کی اندرونی جیب سے اس کا پرس نکل کر میری جیب میں آ گیا تھا۔ ناصر بھوکلا کر اپنی جیب ٹٹولنے لگا اور اس کے منہ سے ایک ہلکی سی تحیر آمیز آواز نکلی، گھبراؤ نہیں، اپنا پرس سنبھالو۔ عمران نے جیب سے پرس نکال کر ناصر کے آگے پھینک دیا۔ واہ یار، طارق نے تحسین آمیز انداز میں کہا۔ یہی نہیں؟ اچھا تم بتاؤ، کیا میں نے ابھی تک تمہارے جسم کو ہاتھ لگایا؟ یاد کر کے بتاؤ۔ نہیں تو کیوں؟ تمہارا پرس بھی میرے پاس ہے۔ کیا؟ طارق بھی اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا، لیکن اتنی دیر میں اس کا پرس بھی اس کے سامنے پھینک دیا گیا۔ اچھا دوست، طارق نے ایک طویل سانس لے کر کہا، ہماری دوستی کافی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، بس تم مجھے اس کے گھر کا اندرونی نقشہ سمجھا دو۔ عمران نے کہا۔ فضول ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بڑی رقمیں کوئی بھی گھر میں نہیں رکھتا۔ تجوری میں سے اگر تم نے 2-4 ہزار روپے نکال بھی لیے تو کیا ہوگا؟ کتنے دن کھاؤ گے؟ آدمی کو ہمیشہ لمبا ہاتھ مارنا چاہیے۔ ارے یار، تو کچھ بتاؤ بھی نا، عمران نے مصبرانہ انداز میں پہلے بدل کر کہا۔ سال بھر میں ہم تینوں کروڑ پتی ہو جائیں گے، طارق نے کہا۔ یار طارق، جلدی بتاؤ، اب اگر تم نے خواہ مخواہ بات کو تول دیا تو میں اپنا گلا گھونٹ لوں گا۔ ان قریب بندرگاہ پر تیمور این باٹلے کا مال اترے گا، اس میں سے تمہیں کچھ پیٹیاں اڑانی ہوں گی۔ ارے یہ کتنی بڑی بات ہے، ہزاروں آدمیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکال لاؤں گا۔ اگر بندرگاہ پر کامیاب نہ ہو سکا تو وہاں سے گودام تک کے راستے میں یقینی طور پر یہ کام ہو جائے گا۔ یار تم عبد المنان کو سمجھتے کیا ہو؟ لیکن ان پیٹیوں کی شناخت، طارق کچھ سوچتا ہوا بولا،
ان سب پر X539 لکھا ہوا ہوگا۔ ہاں ذرا ایک منٹ۔ عمران جیب سے اپنی نوٹ بک اور پینسل نکالتا ہوا بولا، نمبر لکھ لوں؟ ہاں کیا؟ X39 نہیں، X539۔ بس تو سمجھ لو کہ پیٹیاں غائب ہو گئی۔ عمران نوٹ بک اور پینسل جیب میں ڈالتا ہوا بولا، مگر ان پیٹیوں میں ہوگا کیا؟ ان میں سانپوں کی کھالیں نہیں ہوں گی۔ اچھا تو پھر کیا زندہ سانپ ہوں گے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں یار، یہ ابھی نہ پوچھو، بس انہیں اڑا لاؤ، پھر ہم دیکھیں گے ان میں کیا ہے۔ یعنی تمہیں بھی نہیں معلوم؟ ہاں یہی سمجھ لو۔ تم بتانا نہیں چاہتے، عمران نے کہا۔ خیر نہ بتاؤ، میں اپنے دوستوں پر ہمیشہ اعتماد کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تم نہ جانتے ہوگے، لیکن کسی نہ کسی چیز پر شبہ ضرور ہوگا۔ کیوں، کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے بھائی عبد المنان، غیر قانونی طور پر برآمد کی ہوئی کوئی بھی چیز۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت قیمتی چیز، سونا، جواہرات۔ مگر یہ طریقہ خطرناک ہے، اگر وہ پیٹیاں گم ہو جائیں تو؟ ٹھیک ہے، اسے بس ایک طرح کا جوا سمجھ لو۔ وہ پیٹیاں ایسی کمپنیوں کی طرف سے بھیجی جاتی ہیں جو سانپ کی کھالوں کی تجارت کرتی ہیں۔ بھلا کون سوچ سکتا ہے کہ کوئی قیمتی چیز اتنی لاپرواہی سے بھی بھیجی جا سکتی ہے؟ مگر تمہارے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ ان نمبروں کے علاوہ اور بھی مختلف نمبروں کی پیٹیاں ہوتی ہوں گی، جن میں سے مجھے صرف X539 نمبر کی پیٹیاں غائب کرنی ہوں گی۔ یقیناً تمہیں وہاں مختلف نمبروں کی پیٹیاں ملیں گی۔ یہ نمبر دراصل کھالوں کی اقسام کے ہوتے ہیں۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہی پیٹیاں گھنبلے والی ہیں جن پر X539 لکھا ہوا ہوتا ہے؟ تم خواہ مخواہ بھینس نکال بیٹھے ہو، طارق بڑبڑایا۔ کچھ اور نہ سمجھنا پیارے، عمران جلدی سے بولا، میں صرف اپنا اطمینان کرنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سانپوں کی کھالیں ڈھونڈتا رہ جاؤں، مجھے بڑی خوف ہوگی۔ بات یہ ہے کہ X539 نمبر کی پیٹیاں کبھی گودام میں نہیں جاتی۔ تیمور اور مینیجر خاص طور سے ان کی نگرانی کرتے ہیں، اور کسی کو پتہ نہیں چلنے پاتا کہ وہ پیٹیاں کہاں گئیں۔ اوہ ہو، عمران نے کہا، بس مجھے یقین آ گیا، ان میں ضرور کچھ گھپلا ہے۔ اچھا پیارے، بس تم مجھے ایک دن پہلے بتا دینا کہ کب مال اترے گا۔ کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئے، پھر طارق نے ناصر سے کہا، یار ذرا وہ اسکاچ کی بوتل تو نکالنا، اس دوستی کی خوشی میں کچھ ہو جائے۔ بس دوست، مجھے تو معاف ہی رکھو، عمران نے کہا۔ کیوں کیوں؟ طارق اور ناصر ایک ساتھ بولے۔ استاد نے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں۔ ان کا قول تھا کہ جس دن عورت یا شراب کے نزدیک بھی گئے، اسی دن گردن پھنس جائے گی۔ یہ سب تو صرف شریف آدمیوں کے مشاغل ہیں۔ گھیرے ہو یار، طارق اس کے شانے پر ہاتھ مار کر بولا۔ مگر پھر وہ جولیا کا قصہ، اس پر عمران نے بڑے زور سے کہکا لگایا اور کافی دیر تک ہنستے رہنے کے بعد بولا، وہ سب بنڈل تھا، تم مجھے اپنے کام کے آدمی معلوم ہوئے تھے، اس لیے میں تم سے بے تکلف ہونا چاہتا تھا۔ کمال ہے، طارق اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، سورج سے بالکل بیوقوف معلوم ہوتے ہو، اور یہی تمہارے اونچے ہونے کی دلیل ہے۔ کہیں مجھے تمہاری شاگردی نہ اختیار کرنی پڑے۔ ارے ارے، بھلا یہ ہیچ دمدان عبد المنان کس قابل ہے؟ واقعی تم کس قابل ہو؟ KISS، کس قابل؟ طارق ہنس کر بولا، اور کیا؟ اور تم بھیس بدلنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے؟ کیپٹن فیاض الجھنوں کا شکار تھا۔ اسے بارہا عمران کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن اس قسم کے حالات کبھی بھی نہیں پیش آئے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اسے عمران کا وارنٹ گرفتاری جیب میں ڈال کر اس کی تلاش میں سرگردہ رہنا پڑتا۔ فی الحال اس کے پاس دو کیس تھے، ایک تو بوڑھے کروڑپتی ارشاد کا معاملہ اور دوسرا عمران والا کیس تو خیر اس نے خود ہی اپنے ہاتھ میں لیا تھا، ورنہ وہ تو قطعی سول پولیس کا کیس تھا۔ ان دونوں کی دوستی بڑی عجیب تھی۔ فیاض کبھی عمران کے لیے اپنے دل میں بے پناہ خلوص محسوس کرتا تھا، اور کبھی اس سے اتنی نفرت ہو جاتی تھی کہ اس کا تصور بھی گرا گزرتا۔ عمران نے اس سے تیمور این باٹلے والوں کی کسی غیر قانونی حرکت کا تذکرہ کیا تھا، لیکن اس کی نوعیت ہی نہیں بتائی تھی۔ اس کے بعد ہی ارشاد والا واقعہ سامنے آیا۔ اس کا کچھ نہ کچھ تعلق تیمور این باٹلے والوں سے بھی تھا۔ پھر ایک ایسی کار میں بم دھماکہ ہوا جو تیمور این باٹلے کی فرم سے تعلق رکھتی تھی، اس میں 4 آدمی زخمی ہوئے۔ تیمور این باٹلے والوں نے کہا کہ وہ کار ان کے یہاں سے چرائی گئی تھی،
زخمی ہونے والوں نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ حقیقتاً وہ اس کار کو چرا لے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ اس سے واقف نہیں تھے کہ کار میں کسی جگہ بم چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہی تیسرا شگوفہ کھلا، یعنی عمران پر فرم کی طرف سے غبن کا الزام عائد کر کے پولیس کی مدد طلب کی گئی۔ ان سب باتوں کو پیش نظر فیاض نے اپنی تمام تر توجہ اس فرم پر مرکوز کر دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پانچویں حیرت انگیز حقیقت اس کے سامنے آ گئی۔ وہ یہ کہ بوڑھے ارشاد کا بھی کافی سرمایہ فرم میں لگا ہوا تھا۔ اب معاملہ اور زیادہ الجھ گیا۔ فیاض نے ایک بار پھر تیمور کو اپنے آفس میں طلب کیا۔ تیمور نے اپنے مینیجر کو بھیج دیا، خود نہیں آیا۔ فیاض بہت زیادہ چلایا ہوا تھا، کیونکہ ارشاد والے معاملے میں پوچھ گچھ کے دوران میں ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ارشاد بھی فرم کے حصے داروں میں سے تھا۔ وہ تو اتفاقاً اسی تفتیش کے دوران میں اس کی نظروں سے چند کاغذات گزرے جن سے اسے ارشاد کی شراکت کا علم ہو گیا، ورنہ شاید یہ نقطہ تاریکی ہی میں رہتا۔ فیاض مینیجر پر برس پڑا۔ مجھے اس کا جواب چاہیے کہ یہ بات کیوں چھپائی گئی؟ اس نے کہا۔ جناب، آپ نے اس کے متعلق پوچھا کب تھا؟ مینیجر نے جواب دیا۔ یہ بات بہرحال میرے سامنے آنی چاہیے تھی۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کس طرح اس سے آپ کی تفتیش کا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ یہ ایک کاروباری بات تھی۔ اب آپ نے پوچھا ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ ارشاد صاحب بھی فرم کے حصے داروں میں سے تھے۔ کتنے کے حصے دار تھے؟ مجھے زبانی یاد نہیں، کاغذات دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فیاض کی گاڑی پھر ٹھپ گئی۔ اگر اس نے یہ بات فیاض کو پہلے نہیں بتائی تھی تو اس پر کسی اعتراض کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ حرکت غیر قانونی نہیں کہی جا سکتی تھی۔ اچانک فیاض کو کار والا حادثہ یاد آ گیا اور اس نے گفتگو کا رخ اس طرف موڑ دیا۔ کار کی چوری کی رپورٹ پہلے ہی کیوں نہیں لکھائی گئی تھی؟ جب علم ہوا تو لکھائی گئی۔ وہ کار بہت کم استعمال میں رہتی تھی۔ یہ بات بھی ختم ہو گئی اور فیاض کو اسے 2-4 دھمکیاں دے کر رخصت کر دینا پڑا۔ میں جانتا ہوں، سب سمجھتا ہوں، فیاض نے کہا۔ بس وقت کا انتظار ہے، تم جا سکتے ہو۔ لیکن اس کے فرشتوں کو بھی کسی خاص بات کا علم نہیں تھا۔ ویسے سب سے بڑی خاص بات یہی تھی کہ عمران اپنا وقت یوں ہی نہیں برباد کر رہا تھا۔ مگر فیاض کی اس دھمکی نے تیمور اور اس کے مینیجر کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ دونوں کافی دیر سے کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ اس دھمکی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں شبہ ہو گیا ہے، تیمور نے کہا۔ جب یہ بات طارق کو معلوم ہو گئی ہے تو پولیس کو کیسے لا علم لے سکتی ہے؟ مینیجر بولا۔ خیر طارق کی بات چھوڑو، اس نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے بھی صرف شبہ ہی ہوا ہے، حقیقت نہیں معلوم۔ اس کی تو فکر نہ کیجیے، مینیجر نے کہا۔ جس دن بھی داؤ چل گیا صاف ہو جائے گا۔ اور اس اکاؤنٹنٹ کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ تیمور نے پوچھا۔ اکاؤنٹنٹ؟ مینیجر کچھ سوچنے لگا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھی طارق ہی کے آدمیوں میں سے کوئی تھا۔ اور سنیے، ڈیٹا فون کا ایک سیٹ میرے کمرے میں بھی ملا ہے۔ میرا خیال ہے کہ طارق کسی منظم گروہ سے تعلق رکھتا ہے، ورنہ مجھے اس طرح چیلنج کرنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا تھا۔ تیمور بولا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ طارق اب تک زندہ ہے، مینیجر کچھ سوچتا ہوا بولا۔ ٹونی اور بارکر کی ناکامی کے باوجود بھی وہ نہ بچ سکا ہوگا۔ کیوں؟ کس طرح؟ تیمور نے مستبانہ انداز میں پوچھا۔ میں ابھی آپ کو نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن تذکرہ آ ہی گیا ہے تو سنیے۔ مجھے پہلے ہی سے یقین تھا کہ طارق کو اصلیت کا علم نہیں ہے۔ وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ X539 نمبر کی پیٹیاں گودام میں نہیں جاتی، اور اسی سے اس نے اندازہ کیا ہوگا کہ ان پیٹیوں میں کوئی خاص چیز ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ X539 کا نمبر اس کے لیے خاص کشش رکھتا ہوگا۔ اس نفسیاتی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک حرکت کی اور وہ 100% کامیاب رہی۔ X539 کی ایک خالی پیٹی میں 2 زہریلے سانپ پیک کیے اور اس پیٹی کو اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ شام کو آفس سے جاتے وقت اسے کمرے سے نکالا۔ ناصر آفس کے باہر موجود تھا۔ میں نے خاص طور سے اسے پیٹی کا نمبر دکھانے کی کوشش کی، لیکن اس انداز میں کہ اسے تسنہ کا شبہ نہ ہو سکے۔ ناصر پیٹی کو میرے ہاتھ میں دیکھتے ہی وہاں سے کھسک گیا اور میں کار میں بیٹھ کر چل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ ایک موٹر سائیکل میرا کار کا تعاقب کر رہی ہے۔ موٹر سائیکل پر طارق تھا۔ میں نے رفتار تیز کر دی۔ گھر تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک ویران سڑک سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہیں طارق کی موٹر سائیکل کار کے برابر چلنے لگی۔ اس نے مجھ سے کار روکنے کو کہا۔
میری کار اور موٹر سائیکل ساتھ ہی رکی اور طارق نے جھپٹ کر پیٹی اٹھا لی جو کار کی پچھلی سیٹ پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور تھا۔ پیٹی پر قبضہ کر لینے کے بعد اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا، بس اب جاؤ، کوئی حرکت کرو گے تو بے دریغ گولی مار دوں گا۔ بہرحال میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ٹونی اور بارکر پہلے ہی سے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ وہ اسے پیٹی کھولنے کا موقع ہی نہ دے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جنگل میں اپنی کمین گاہ میں پہنچ کر اسے کھولے اور پھر اندھیرے میں اسے سنبھلنے کا بھی موقع نہ مل سکے، مگر وہ تو اس وقت تک زندہ تھا۔ تیمور نے کہا، جی ہاں، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے اس وقت تک اسے نہیں کھولا تھا۔ ٹونی اور بارکر نے یہی رپورٹ دی ہے۔ پھر ٹونی اور بارکر سے اس پر حملے کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ تیمور نے پوچھا۔ میں نے ان گدھوں سے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ وہ اس پر حملہ کریں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اس پیٹی کو بے اطمینانی اور جلدی کی حالت میں کھولے اور ان سانپوں کا شکار ہو جائے۔ دراصل ان دونوں نے محض اپنے بچاؤ کے لیے اس پر حملہ کیا تھا۔ انہیں شبہ ہو گیا تھا کہ طارق وہاں ان کی موجودگی سے آگاہ ہو گیا ہے، لہذا قبل اس کے کہ وہ ان پر ہاتھ ڈالتا انہوں نے خود اسی پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد بھاگ کھڑے ہوئے۔ تیمور نے طنزیہ لہجے میں کہا، یقیناً اگر اس قسم کا کوئی حملہ میری اسکیم کے مطابق ہوتا تو ضرور کامیاب ہوتا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر تیمور نے پوچھا، شکاریوں میں سے کون کون اس کے ساتھ تھے؟ بظاہر تو کوئی بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ ناصر بھی یہی کہتا ہے کہ وہ فرم کا ملازم ہے اور فرم کے مفاد کے مقابلے میں اپنی اور طارق کی دوستی کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ شکاریوں سے طارق کے متعلق پوچھ گچھ کی تھی؟ جی ہاں، وہ لا علمی ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے اسے حملے کی رات کے بعد سے اب تک نہیں دیکھا۔ ناصر کیمپ میں موجود ہے؟ جی ہاں، لیکن تیمور کچھ سوچتا ہوا بولا، ٹونی اور بارکر کے بیان کے مطابق حملے والی رات کو ناصر بھی طارق کے ساتھ تھا۔ جی ہاں، اور مجھے ان دونوں کے بیان پر یقین ہے۔ فی الحال میں نے ناصر کو ڈھیل دے رکھی ہے، اس باری کا مال اتروا لوں، پھر اس سے بھی سمجھ لوں گا۔ گویا تمہیں یقین ہے کہ طارق مر گیا ہوگا؟ تیمور نے مسکرا کر پوچھا۔ جی ہاں، مجھے یقین ہے۔ کیا وہ سانپ اتنے زہریلے تھے کہ طارق پانی بن کر بہہ گیا ہوگا؟ آخر اس کی لاش کیا ہو گئی؟ تمہارے بیان کے مطابق اگر ناصر طارق کا ساتھی ہے تو اس نے طارق کی موت کی اطلاع شکاریوں کو کیوں نہیں دی؟ ظاہر ہے کہ وہ اس کی کمین گاہ سے واقف رہا ہوگا۔ مینیجر نے لاپرواہی سے اپنے شانوں کو جنبش دی۔ اگر وہ زندہ بھی ہے تو کیا ہوا، میں اسے ٹھکانے لگا دینے کا ذمہ لیتا ہوں۔ اتنی دیر بعد ایک بات کام کی کہی تم نے۔ خیر، ہٹاؤ ان تذکروں کو۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس بار مال اتارنے میں احتیاط برتی جائے۔ طارق کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ پولیس، کیپٹن فیاض کی دھمکی کچھ نہ کچھ معنی ضرور رکھتی ہے۔ عمران ٹھیک 9 بجے رات کو طارق کی کمین گاہ میں داخل ہوا۔ آج اس کا حلیہ کچھ اور تھا۔ طارق اسے دیکھتے ہی کلہاڑا ٹیک کر اٹھا۔ ہے چمدان، عبد المنان، میری جان، عمران نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا۔ ہائے، یہ تو ہو؟ طارق نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ 100% میں ہی ہوں۔ یار تم آدمی ہو یا شیطان؟ شیطانوں کو آدمی اور آدمیوں کو شیطان معلوم ہوتا ہوں، باقی سب خیریت ہے۔ کیا رہا؟ بتاتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ مجھے پہلے کافی پلاؤ، بہت تھک گیا ہوں۔ طارق نے کافی کا برتن انگیٹھی پر رکھ دیا اور اپنے پائپ میں تمباکو بھرتا ہوا بولا، اگر تم نے کوئی بری خبر سنائی تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا، کیونکہ تم نے آج مجھے یہاں سے نکلنے نہیں دیا۔ اگر اس بار کی پیٹیاں ہمارے ہاتھ نہ آئی تو بہت برا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر آئندہ وہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے۔ میں تمہاری طرح لاڑی نہیں، اکاڑی، کیا کہتے ہیں اسے، اناڑی، اناڑی، میں تمہاری طرح اناڑی نہیں ہوں، ہمیشہ پکا کام کرتا ہوں۔ پیٹیاں اڑا دی تم نے؟ طارق سیدھا ہو کر بیٹھتا ہوا بولا۔ بس اڑی ہی سمجھو۔ کیا مطلب؟ میں انہیں ان کے گھر تک پہنچا آیا ہوں۔ صاف صاف بتاؤ۔ طارق جھنجھلا گیا۔ صاف صاف بتا رہا ہوں عبد المنان، طارق غرایا۔ ارے تو بگڑتے کیوں ہو؟ مجھے پہلے کافی پی لینے دو، پھر اطمینان سے بتاؤں گا۔ میں بہت برا آدمی ہوں، طارق نے کلاڑے کے دستے کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ غلط کہتے ہو تم، سورج سے میاں آدمی معلوم ہوتے ہو، اگر داڑھی رکھ لو تو ہم جیسے لوگ بھی تمہارا احترام کریں۔ چلو کافی پلاؤ یار، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ انڈیل کر پی لو، طارق نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔
عمران نے محسوس کیا کہ اس کا بایاں ہاتھ کلاڑے کے دستے پر ہے اور داہنا جیب میں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ طارق ریوالور بھی رکھتا ہے، لیکن وہ بڑی بے پرواہی سے کاف میں کافی انڈینے لگا۔ کافی کی 2-3 چسکیاں لینے کے بعد اس نے کہا، کل 15 پیٹیاں ہیں، میں نے اچھی طرح شمار کیا تھا، مگر یار مجھے وزن کچھ زیادہ نہیں معلوم ہوا۔ کیا تم نے اٹھا کر دیکھا تھا؟ طارق نے پوچھا۔ نہیں، اٹھانے والوں کی شکلیں دیکھی تھی۔ بوجھ اٹھانے والے کی شکل ہی دیکھ کر وزن کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ غالباً تم سمجھ گئے ہوگے۔ ہاں، میں سمجھ گیا ہوں، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ میں انہیں راستے ہی سے غائب کر دوں گا۔ ہاں، میں جادوگر ہوں نا، چھو کیا اور معاملہ صاف۔ یار طارق، تم نے عقل تو نہیں بیچ کھائی؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے چھو منتر والے جاسوسی ناول بہت پڑھے ہیں۔ تو پھر کیا جھک مارتے رہے ہو؟ طارق پھر جھلا گیا۔ چلو یہی سمجھ لو، لیکن میں ابھی تھوڑی دیر میں تمہاری آنکھیں کھول لوں گا۔ طارق کچھ نہ بولا، وہ تیز نظروں سے عمران کو گھور رہا تھا۔ عمران سر جھکائے کافی پیتا رہا، پھر پیالہ خالی کرنے کے بعد اسے زمین پر پٹک کر آستین سے ہونٹ خشک کرنے لگا۔ میں سمجھا، طارق غرایا، تمہاری نیت میں فطور آ گیا ہے اور تم اکیلے ہی ہضم کرنا چاہتے ہو۔ بس اب چپ رہو، ورنہ مجھے بھی غصہ آ جائے گا، اور مجھے غصہ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ہفتوں ہسپتال میں پڑا رہا ہوں۔ بتاؤ وہ پیٹیاں کہاں ہیں؟ طارق نے کسی سانپ کی طرح پھنکار کر ریوالور نکال لیا۔ ارے ارے وایا، نیکی اور پوچھ پوچھ، لا حول، شاید میں غلط بول رہا ہوں۔ وہ کیا محاورہ ہے، نیکی کا پھل نہیں کیا کہتے ہیں؟ تم ہی بتاؤ، میں کون سا محاورہ استعمال کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر؟ موقع کا کوئی شعر یاد نہیں ہے، ورنہ وہی سناتا۔ پیٹیاں کہاں ہے؟ طارق گرج کر بولا۔ وہ بات کو پوچھنا پہلے محاورہ۔ آہا، یاد آ گیا، نیکی برباد، گناہ لازم۔ لو، دوسرا بھی یاد آ گیا، غالباً حاتم طائی کا محاورہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ ویسے اردو کے ایک مصنف نے شادی کر دریا میں ڈال بھی لکھا ہے۔ جو بھی پسند آئے اس موقع کے لیے منتخب کر لو۔ تم نہیں بتاؤ گے؟ سنو، جیفریسن روڈ پر کھاد بنانے کے کارخانے کے قریب ایک عمارت ہے، اس کے علاوہ وہاں اور کوئی عمارت نہیں ہے۔ وہ پیٹیاں اسی عمارت میں ہے، ریگل لاج میں۔ طارق جلدی سے بولا۔ اوہ، وہ عمارت تیمور ہی کی ہے۔ میں ابھی 1 گھنٹے پہلے ان دونوں کو اسی عمارت میں چھوڑ کر آیا ہوں، عمران نے کہا۔ پیٹیاں وہی ہیں؟ طارق نے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، اور وہ دونوں بھی وہی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہم انہیں دن دہاڑے لوٹ سکتے ہیں۔ اس غلط فہمی میں نہ رہنا، طارق نے سنجیدگی سے کہا۔ تیمور اور مینیجر دونوں ہی خطرناک آدمی ہیں۔ دولت نے انہیں بظاہر شریف بنا رکھا ہے، لیکن وہ مردار خور گیدڑوں سے بھی بدتر ہے۔ خصوصاً تیمور کے ہاتھ میں اگر ریوالور ہو تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ارے چھوڑو بھی، ابھی تم بھی تو دیوانے ہو گئے تھے، پھر کیوں جیب میں رکھ لیا ریوالور؟ ارے ہم وہ ہیں کہ توپوں کے رخ پھیر دیں۔ چلو اٹھو، اگر اسی وقت ساری پیٹیاں سمیٹ نہ لوں تو منہ پر تھوک دینا، یا مجھ سے کہنا کہ میں چاند پر تھوک کر اور وہ الٹ کر خود میرے منہ پر آ جائے گا۔ محاورہ نہیں، کام کی بات کرو، تمہاری اسکیم کیا ہے؟ دونوں کو پکڑ کر خوب اچھی طرح مرمت کریں گے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ساری پیٹیاں نکال لائیں گے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اس کی رپورٹ پولیس کو دے سکیں گے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، مجھے یقین ہے کہ وہ دونوں اس عمارت میں تنہا ہی ہوں گے۔ اچھا تو تم ہی اپنی اسکیم بتاؤ، عمران نے کہا۔ میری اسکیم فی الحال کوئی بھی نہیں ہے۔ ان پیٹیوں کا اس عمارت تک پہنچ جانا اچھا نہیں ہوا، نہ تم نے خود کچھ کیا اور نہ مجھے کرنے دیا۔ تم کیا جانو کہ میں نے کیا 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 ہے؟ میری جگہ ہوتے تو آنکھیں نکل پڑتی۔ اور کیا کیا ہے تم نے؟ گر کی باتیں تو میں اپنے باپ کو بھی نہ بتاؤں گا۔ میں نے تم سے پیٹیوں کا وعدہ کیا ہے، وہ تمہیں اس وقت سے لے کر 3 بجے کے اندر اندر مل جائیں گی۔ دل چاہے میری مدد کرو، نہ دل چاہے نہ کرو، تم سے اس کے لیے بھی نہ کہوں گا۔ بس دور سے تماشا دیکھتے رہنا۔ 11 بجے تک کھاد کے کارخانے کی آخری شفٹ چلتی ہے، اس کے بعد وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس کے بند ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بہرحال میں ٹھیک 12 بجے اس عمارت میں داخل ہو جاؤں گا، سمجھے؟ وہاں پہنچ کر کیا کرو گے؟ انڈے دوں گا، پھر اس میں سے بچے نکالوں گا۔ عمران جھنجھلا گیا۔ تمہیں اس سے کیا سروکار کہ میں کیا کروں گا؟ پیٹیاں تم مجھ سے لینا۔ اگر تمہیں ان دونوں سے خوف معلوم ہوتا ہے تو باہر ہی میرا انتظار کرنا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اگر میں مارا جاؤں تو دم دبا کر بھاگ آنا، بس۔ تم مجھے بزدل سمجھتے ہو؟ طارق غرایا۔
باتیں تو بزدلوں کی سی کرتے ہو، چلو اٹھو۔ طارق اس کا بازو پکڑ کر کھینچتا ہوا بولا، مگر میں ناصر کو نہیں لے جاؤں گا۔ کیوں؟ بیوقوف آدمی ہے، کام بگڑ جائے گا، وہ تمہاری طرح ذہین اور معاملہ فہم نہیں ہے۔ تو چلو، تمہاری موٹر سائیکل کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ چلو وہ بھی مل جائے گی۔ طارق نے اپنا ریوالور لوڈ کیا، کچھ زائد کارتوس بھی جیب میں ڈالے اور وہ دونوں غار سے نکل آئے۔ طارق نے موٹر سائیکل ایک جگہ جھاڑیوں میں چھپا رکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد موٹر سائیکل کی تیز آواز جنگل کے سناٹے میں گونج رہی تھی۔ منزل مقصود تک پہنچنے میں صرف 1 گھنٹہ صرف ہوا اور موٹر سائیکل سڑک کے کنارے ایک نالے میں اتار دی گئی۔ یہاں چاروں طرف سناٹا تھا، کھاد کی فیکٹری بند ہو چکی تھی۔ ان اطراف میں اس فیکٹری اور ریگل لاج کے علاوہ اور کوئی عمارت نہیں تھی۔ وہ دونوں ریگل لاج کی طرف بڑھنے لگے۔ باہر کی طرف کھلنے والی کسی بھی کھڑکی میں روشنی نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ یہاں کتے ضرور ہوں گے، طارق بولا۔ ہے، لیکن صرف 2 عدد، اور وہ اندر اپنے بستروں پر دراز ہوں گے، لیکن ان میں سے ایک بھی بھونکنا نہیں جانتا، وہ صرف کاٹنے والے کتے ہیں۔ خیر آؤ۔ عمران نے آگے بڑھ کر ایک کھڑکی کے شیشے توڑے اور اندر ہاتھ ڈال کر چٹخنی نیچے گرا دی۔ پھر کھڑکی کھول کر وہ دونوں اندر کود گئے۔ چاروں طرف تاریکی تھی۔ عمران نے جیب سے ٹارچ نکالی اور وہ اس کی مدھم سی روشنی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ ابھی تک انہیں ٹارچ کی روشنی کے علاوہ اور کوئی دوسری روشنی نہیں دکھائی دی تھی۔ وہ خاموشی سے مختلف کمروں سے گزرتے رہے۔ اچانک وہ بے تحاشا چونکے، کیونکہ اب وہ جس کمرے سے گزر رہے تھے وہ یک بیک روشن ہو گیا تھا۔ تم دونوں اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، کسی نے پشت سے کہا، اور عمران دھڑام سے پیچھے کی طرف چاروں خانے چپ گرا۔ طارق اس کی اس حرکت پر بھوکلا گیا، کیونکہ اس نے فائر کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ 2 ریوالوروں کی نالیں اس کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ تم اسے دیکھو، تیمور نے مینیجر سے کہا۔ اشارہ عمران کی طرف تھا۔ مینیجر ریوالور کا رخ اس کے سینے کی طرف کیے ہوئے آگے بڑھا۔ تیمور طارق کی طرف متوجہ تھا۔ عمران نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مینیجر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ عمران اس وقت عبد المنان کے حلیے میں نہیں تھا، ورنہ شاید طارق سے پہلے اس کا خاتمہ کر دیا جاتا۔ بہرحال عمران کی اس بے تکلفانہ اشارے بازی پر مینیجر بھوکلا ضرور گیا تھا۔ وہ ریوالور کی نال اس کے سینے کی طرف اٹھائے حیرت سے پلکیں جھپکا رہا تھا۔ عمران نے مسکرا کر اسے آنکھ ماری اور برابر مسکراتا رہا۔ مینیجر بھی خواہ مخواہ مسکرا پڑا، لیکن پھر اس حماقت کا احساس ہوتے ہی فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں پہچانا؟ عمران نے بے تکلفانہ انداز میں کہا۔ اس سالے کو بڑی مشکل سے پھانس کر لایا ہوں۔ عمران نے یہ بات اتنی اونچی آواز میں کہی تھی کہ طارق اور تیمور بھی چونکے بغیر نہ رہ سکے، اور طارق نے عمران کو ایک گندی سی گالی دی۔ تم کون ہو؟ مینیجر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ اس کا ریوالور والا ہاتھ خود بخود نیچے جھک گیا۔ وہ غیر ارادی طور پر عمران کے قریب آ گیا تھا۔ اچانک عمران نے لیٹے ہی لیٹے دونوں پیر جوڑ کر اس کے پیٹ پر رسید کر دیے، اور وہ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ تیمور پر جا پڑا۔ دونوں فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ طارق سنبھالو انہیں، عمران چیخا۔ طارق اس سے پہلے ہی ہوشیار ہو چکا تھا، اور پھر ان دونوں کے فرش سے اٹھنا نصیب نہ ہوا۔ طارق اور عمران نے گھوسے مار مار کر ان کو چاروں شانے چت کر دیا۔ دونوں کے ریوالور ان سے بہت دور پڑے ہوئے تھے۔ اب انہیں باندھو، عمران نے کہا۔ ریشم کی ڈور میری جیب میں موجود ہے۔ ان دونوں میں بالکل سکت نہیں رہ گئی تھی۔ اس دوران میں ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ طارق اور عمران نے ان کے ہاتھ پیر باندھ کر ایک طرف ڈال دیا۔ یار میں تو ڈر ہی گیا تھا، طارق نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ استاد مانتے ہو کہ نہیں؟ عمران نے کہا۔ مانتا ہوں، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے تمہاری شاگردی اختیار کرنی پڑے گی۔ پھر طارق ایک کرسی پر بیٹھ کر پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔ تم یہیں ٹھہرو، عمران نے اس سے کہا۔ میں ذرا دیکھوں کہ وہ پیٹیاں کہاں ہیں۔ نہیں ہے، وہ یہاں نہیں ہے، دفعتاً تیمور حلق پھاڑ کر چیخا۔ عبد المنان کبھی غلط بات نہیں کہتا۔ عبد المنان؟ دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ جی ہاں، ملاحظہ فرمائیے۔ عمران نے اپنی مصنوعی مونچھیں اکھاڑی اور ناک پر پلاسٹک کا خول بھی اتار دیا، اور پھر مسکرا کر بولا، اب آپ لوگ چوننی والے تماشائیوں کی طرح تالیاں بجائیے۔ وہ ان تینوں کو وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ ان دونوں کے ریوالور بھی اپنے ساتھ ہی لیتا گیا تھا۔ کیوں تیمور صاحب، اب کیا خیال ہے؟ طارق نے پائپ سلگا کر آرام کرسی پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تیمور نے کہا۔
میں تو صرف وہ پیٹیاں لے جاؤں گا اور تم لوگوں کا کیا حشر ہوگا اس کا فیصلہ میرا ساتھی کرے گا۔ ان پیٹیوں میں کیا ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ جو کچھ بھی ہو مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ ان پیٹیوں میں لاکھوں روپے کا مال ہے۔ تیمور کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ناچنے لگی۔ لیکن تم اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمت بھی نہیں کر سکو گے۔ جانتے ہو ان میں کیا ہے؟ جواہرات ہوں گے، طارق نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس پر تیمور اور اس کا مینیجر بے ساختہ ہنس پڑے۔ بھولے لڑکے، تیمور نے سنجیدگی سے کہا، تم جلد باز ہو۔ میں جانتا ہوں کہ طاقتور اور دلیر ہو، یہ بھی جانتا ہوں کہ شہر میں ڈالے جانے والے بڑے ڈاکوں میں تمہارا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، لیکن تم ان پیٹیوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان میں کوکین ہے، اور کوکین فروخت کر لینا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے تنظیم ضروری ہے۔ کوکین؟ طارق کے ہاتھ سے پائپ چھوٹ پڑا۔ نہیں، تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ مردود گیا ہے، ابھی تم خود دیکھ لینا۔ طارق کا منہ لٹک گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خود کو بیوقوف محسوس کر رہا ہو۔ بولو، کرتے ہو معاملہ؟ تیمور نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، اس پورے مال کا نفع پر چوتھا حصہ تمہارا، اور یہ چوتھا حصہ 50,000 روپے سے کسی ذرا کم نہ ہوگا۔ طارق کچھ نہ بولا۔ چلو کھول دو ہمیں، تم اس راز سے واقف ہو گئے ہو، لہٰذا تمہیں حصے دار تو بتانا ہی پڑے گا، لیکن اگر تم اپنے وعدے سے پھر گئے تو تمہارے ہاتھ ہر وقت ہماری گردنوں تک پہنچ سکیں گے کیونکہ تم ہمارے راز سے واقف ہو گئے ہو۔ ہاں، اچھا، ٹھیک ہے۔ طارق انہیں کھولنے کے لیے آگے ہی بڑھا تھا کہ عمران کمرے میں داخل ہوا۔ یار عبد المنان، اس نے جھیپی ہوئی ہنسی کے ساتھ کہا، ساری محنت برباد ہو گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ طارق نے تیمور سے جو کچھ سنا تھا دہرا دیا اور پھر بولا، نفع کا چوتھا حصہ کم نہیں ہوگا، اس میں سے آدھا تمہارا اور آدھا میرا۔ چلو کھولو انہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ٹھہرو، اس طرح ان کی بات پر یقین کر لینا ٹھیک نہیں ہے۔ ان سے باقاعدہ تحریری اعتراف نامہ حاصل کیا جائے، اسے ہم اپنے پاس رکھیں گے تاکہ ہمیشہ نفع کی رقم ہمیں ملتی رہے۔ ہم کوئی تحریر ہرگز نہیں دیں گے۔ تیمور غرایا۔ تم کیا، تمہارا باپ بھی دے گا؟ میں طارق کی طرح بھولا نہیں ہوں، سمجھے؟ میں کوکین کی فروخت کا بھی انتظام کر سکتا ہوں۔ نہیں طارق، انہیں اٹھا کر اس کمرے میں لے چلو جہاں لکھنے کی میز ہے۔ جلدی کرو یار، چلو بھی۔ ان دونوں کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لایا گیا۔ یہاں خون بھی موجود تھا اور لکڑی کی 15 عدد پیٹیاں ایک ڈھیر کی صورت میں پڑی ہوئی تھیں۔ تمہارا جو دل چاہے کرو، تیمور چیخا، لیکن ہم سے کوئی تحریر ہرگز نہیں لے سکتے۔ عمران ہنسنے لگا، پھر اس نے طارق سے کہا، ذرا اپنا ریوالور تو نکالنا، انہیں اپنے بہتیرے راز اگلنے پڑیں گے۔ طارق نے ریوالور نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے بائیں ہاتھ سے ریوالور پکڑا اور داہنے ہاتھ سے طارق کے جبڑے پر ایک زوردار گھونسا رسید کر دیا۔ ارے ارے، یہ کیا؟ طارق فرش پر ڈھیر ہوتا ہوا چیخا، نفع کی رقم کا چوتھا حصہ، اس کا آدھا حصہ مجھے دے سکتے ہو تو دے دو۔ عمران نے اسے اٹھنے کا موقع نہیں دیا، اس پر بڑی تیزوں سے گھونسوں، تھپڑوں اور لاتوں کی بارش کرتا رہا۔ ابے کیا پاگل ہو گیا ہے؟ طارق نے اس کی گردن پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، نہ آدھا نہ چوتھائی، یہ ساری کوکین میں ہضم کروں گا، مجھ سے جو بچے گی وہ میرے بال بچے کھائیں گے۔ عمران نے کہا اور اس کا ہاتھ مروڑ کر اسے اوندا کر دیا، پھر پش پر گھٹنا ٹیک کر جیب سے ریشم کی تیسری ڈور نکالی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھ پش پر باندھ دیے۔ اس دوران میں طارق کے منہ سے گالیوں کا طوفان امڑتا رہا۔ تیمور اور مینیجر بے تحاشا ہنستے رہے۔ کیوں طارق، اب کیسی رہی؟ تیمور نے جلے بھنے لہجے میں کہا، تم نے جو کنواں اپنے مالک کے لیے کھودا تھا اس میں خود بھی گر گئے۔ یہ بات تم نے پتے کی کہی ہے تیمور صاحب؟ عمران سر ہلا کر بولا۔ پھر وہ فون کی طرف بڑھا اور کسی کے نمبر ڈائل کر کے ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو انٹیلیجنس بیورو، کیپٹن فیاض کہاں ہے؟ گھر پر؟ اچھا، شکریہ۔ عمران ڈسکنیکٹ کر کے دوسرے نمبر ڈائل کرنے ہی جا رہا تھا کہ تینوں بیک وقت چیخے، تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ اس کوکین کی تقسیم کا انتظام۔ آخر میں اکیلے کتنی کھاؤں گا؟ عمران نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا اور کیپٹن فیاض کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تمہیں اس سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ تیمور گھگھیایا۔ چلو نفع کی آدھی رقم پر معاملہ طے کر لو۔ طے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نفع کی پوری رقم ہر حال میں میری ہے، عمران نے کہا۔ پھر ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو، کیا سو رہے تھے؟ ہاں ہاں، میں ہی بول رہا ہوں میری جان۔ عبد المنان،
یعنی علی عمران MSc PhD گوادر اسپور. ہیلو. ہاں آؤ گرفتار کر لو مجھے. مسٹر تیمور بھی یہاں موجود ہے اور ان کے مینیجر بھی، اور ایک تیسرا ملک جس کی تمہیں عرصے سے تلاش تھی، وہی جس نے 3 ماہ گزرے بینک آف چائنا میں ڈاکہ ڈالا تھا. اس کا نام طارق ہے. وہاں کی تجوریوں پر پائے جانے والے انگلیوں کے نشانات اور طارق کی انگلیوں کے نشانات میں تم کوئی فرق نہیں پاؤ گے. اچھا تم ہی بتاؤ کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ جیفرسن روڈ، کھاد کی فیکٹری کے سامنے ریگل لاج سے. یہ عمارت تیمور ہی کی ملکیت ہے. یہ تینوں مجھے بے تحاشا گالیاں دے رہے ہیں، اس لیے فوراً آؤ. اس وقت میرے قبضے میں لاکھوں روپے کی کوکین ہے. ہاں میری جان، کیوں مزہ آ گیا نا؟ جلدی آؤ، کئی راتوں سے پوری نیند نصیب نہیں ہوئی. ہری اب. تیمور ہکلا کر رہ گیا. ہاں میں علی عمران عرف عبد المنان، جو چاہے سمجھ لو. تم نے میرا نام تو پہلے ہی سنا ہوگا. کمرے پر سکوت طاری ہو گیا. دوسرے دن شام کو کیپٹن فیاض عمران کے فلیٹ میں داخل ہوا. عمران اپنے نئے نوکر کو ڈارون کے مسئلہ ارتقا سمجھا رہا تھا، اور وہ اتنا منہمک تھا کہ اسے فیاض کے آنے کی خبر نہ ہوئی یا ہو گئی ہو. عمران کی بات عمران ہی جانے. بہرحال اس کے انداز سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے فیاض کی آمد کا علم نہیں ہے. وہ اپنے ان پڑھ نوکر سے کہہ رہا تھا، اب لیمارک اور ڈارون کی نظریات ارتقا کا فرض سمجھنے کی کوشش کرو. سمجھنے کی کوشش کرو گے؟ جی ہاں صاحب، نوکر نے سعادت مندانہ انداز میں کہا. لیکن ایک صاحب آئے ہیں. ہیلو سپر فیاض. عمران دروازے کی طرف مڑ کر مسرت آمیز لہجے میں چیخا. بھائی میں مخل ہوا. فیاض مسکرا کر بولا، تم اس وقت اپنی زندگی کا ایک اہم کام انجام دے رہے تھے. بہرحال میں تمہیں ایک حیرت انگیز خبر سنانے آیا ہوں. ہائے، کیا بچہ ہوا ہے تمہارے یہاں؟ عمران پر مسرت لہجے میں چیخ کر کھڑا ہو گیا. فیاض صرف برا سا منہ بنا کر رہ گیا، لیکن اس نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر عمران کے سامنے ڈال دیا. عمران لفافے سے خط نکال کر بلند آواز میں پڑھنے لگا. فیاض صاحب، میں ارشاد آپ سے مخاطب ہوں. اخبارات میں تیمور این باٹلے والوں کے جرائم کے متعلق پڑھنے کے بعد آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں. میں بھی اس فرم کا ایک حصے دار تھا، لیکن ان کے غیر قانونی بزنس میں میری شراکت نہیں تھی. عرصے سے مجھے ان لوگوں پر شبہ تھا، لیکن میں کھل کر کوئی بات نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ میرے پاس اپنے دعوے کی دلیل میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا. مجھے محض ذرائع سے اتنا معلوم ہو سکا تھا کہ وہ غیر قانونی طور پر منشیات کی درآمد و برآمد کرتے ہیں. میں نے اپنا سرمایہ اس فرم سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن تیمور کے ہتھ کنڈوں نے مجھے اس میں کامیاب نہ ہونے دیا. میں پولیس سے بھی شبے کا اظہار کر سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ مجھ سے ثبوت ضرور مانگا جاتا. لہٰذا میں نے کافی غور و خوض کے بعد پولیس کو اس فرم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ مرتب کیا تھا. ہڈیوں کے ڈھانچے کی حقیقت تو آپ پر واضح ہو چکی ہے. اس کے علاوہ اور دوسری باتیں بھی 100% محمل تھیں. راضیہ کے وینٹی بیگ میں نے ہی سانپ رکھوایا تھا، اور وہ سانپ قطعی بے ضرر تھا. میں جانتا تھا کہ وہ اس دن یقینی طور پر شو روم میں جائے گی. بہرحال میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، لیکن آپ کی کامیابی قابل رشک ہے. یہ سب کچھ کر ڈالنے کے باوجود بھی مجھے یقین نہیں تھا کہ پولیس ان کی غیر قانونی حرکتوں کا سراغ بھی پالے گی. بہرحال میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیے. میں 2-3 دن بعد ارشاد منزل میں واپس آ جاؤں گا. خط ختم کر کے عمران نے برا سا منہ بنایا، پھر بولا، یہ کھوسٹ یہی سمجھتا ہے کہ اس کی اس حرکت کی بنا پر کامیابی ہوئی ہے، حالانکہ میں نے بہت پہلے تم سے کہا تھا. تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ ارشاد والے معاملے کی جتنی زیادہ پبلسٹی ہو اتنا ہی اچھا ہے، اور راضیہ کے وینٹی بیگ والے سانپ کی تشہیر خاص طور سے کی جائے، کیونکہ مجھے پہلے سے یہ شبہ ہو گیا تھا کہ ارشاد اس طرح کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے جس میں تیمور این باٹلے والے ملوث ہیں. تیمور این باٹلے والوں کی کسی غیر قانونی حرکت کی طرف میں نے ارشاد کی اس حرکت سے پہلے ہی اشارہ کیا تھا، اور خدا کرے تمہاری عقل پر اتنے پتھر پڑے کہ تم دوسری شادی کر کے اپنے موجودہ عہدے سے مستعفی ہو جاؤ. تم میری گرفتاری کے وارنٹ لائے تھے، خدا تمہیں عقل دے. فیاض خاموش ہی رہا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، آخر ارشاد کہنا کیوں رہتا ہے؟ کیوں؟ یہ کوئی خاص بات نہیں. اسے آدمیوں سے زیادہ بلیاں، خرگوش، کتے اور پرندے پسند ہیں. آدمیوں میں صرف نوکر پسند ہوں گے جو اس کی ہر بات بے چوں و چرا تسلیم کر لیتے ہوں گے.
مگر مجھے اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، فیاض نے کہا۔ کچھ اپنے لیے بھی کرو سپر فیاض، عمران سنجیدگی سے بولا۔ کوکین کی اسمگلنگ کے سلسلے میں ابھی تمہیں کسٹم سے بھی ایک پارٹی کا پتہ لگانا ہے جس کی مدد کے بغیر تیمور کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یقیناً اس پارٹی کے لوگ X539 کی پیٹیوں کو انسپیکشن سے بچائے رکھتے ہوں گے۔ وہ سب ہو چکا ہے، تیمور کو سب کچھ اگلنا پڑا ہے۔ 3 آدمی کسٹم سے بھی گرفتار کیے جا چکے ہیں، فیاض نے کہا۔ اچھا تو بس اب کھسک جاؤ، میں طلسم میں ہوش اربا پڑھنے جا رہا ہوں، عمران نے کہا اور برا سا منہ بنا کر سر کھجانے لگا، اور فیاض اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ ختم شد۔